अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम 3 खबरों पे बात करेंगे। एक तो सोलर पर खुशखबरी के जो सोलर पे नेपरा का टैक्स लगा था, जो जिसका मैंने फैक्ट चेक भी किया था, वो अब वापस हो गया है। हुकूमत ने 100 जूते 100 प्याज खाने की रवायत बरकरार रखी और वो टैक्स को भी वापस कर दिया। वो टैक्स एक टाइम का था, लेकिन फिर भी वो लगाया क्यों गया था, बाद में अब हुकूमत ने वजाहत दी है और कहा है कि जी हमने नेपरा को कह दिया कि वो टैक्स वापस ले लें। उस पर बताएंगे। दूसरा, इस्लामाबाद टॉक्स, इस्लामाबाद खुल गया। इस्लामाबाद टॉक्स के अब नहीं हो रहे, लेकिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा फिर इस्लामाबाद पहुंच गए और इस्लामाबाद पहुंच गए हैं तो क्या चल रहा है, डील जो है और वो हो रही है और उसमें पाकिस्तान का कितना अहम किरदार होगा और आगे क्या होने जा रहा है, मॉस्को क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान से होके, पाकिस्तान ने अपना जहाज़ क्यों दिया, इस पे सारी बात करेंगे। और आखिरी खबर ये है कि जो सदर ट्रंप हैं अमेरिका के, उन पर हमला किया गया। वाइट हाउस में जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स का एनुअल डिनर होता है, जो सहाफ़ियों का जो वाइट हाउस कवर करते हैं, उसमें हमला किया गया। हमला किसने किया और क्या मोटिव था, इस हवाले से बात करूंगा। बताऊंगा कि उस शख्स की शिनाख्त हो चुकी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताते रहें कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, जो बुरी खबर थी वो अच्छी खबर में बदल गई है। हुकूमत ने ये रवायत बरकरार रखी, सोलर सार्फिन को तंग करना और फिर उसके बाद इक़दाम को प्रेशर पे वापस लेना। क्योंकि आपको पता है सोलर सार्फिन जो पाकिस्तान में मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, बात कर लेते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं और हुकूमत को पता है कि ये अपनी बात कर सकते हैं। और इस मामले में हमेशा हुकूमत गलती ही करती है, क्योंकि हुकूमत ने 2017 में ये पॉलिसी बनाई थी। नून लीग की हुकूमत थी बाय द वे, जिसने सोलराइजेशन की पॉलिसी बनाई थी, जिसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया। अभी CNN के पाकिस्तान में आए थे नुमाइंदे एरिक, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में ये इनकलाब आया सोलर का, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये जंग की वजह से अपना हरमुज बंद हुई, उसके बावजूद पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं हुई। तो पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है और एक बहुत खूबसूरत और खुश आइंद बात है। मगर इसके बावजूद हुकूमत जो है वो किसी न किसी बहाने से उनको तंग करती रही है। जो नेपरा के रेगुलेशंस आए थे 2000 फरवरी में, उसमें पहले तो उन्होंने सोलर के सारे सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग ख़त्म कर दी थी। उस पर बहुत शोर मचा, मुझ समेत हम सब ने आवाज़ उठाई, सहाफ़ियों ने भी आवाज़ उठाई, बाकी लोगों ने भी आवाज़ उठाई। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जो पुराने सोलर सार्फिन हैं उनसे वो हटा दिया और जो नए सोलर सार्फिन होंगे फरवरी के बाद, उनके लिए नया तरीकाकार वज़ा कर दिया गया और उनके लिए नेट बिलिंग कर दी गई कि जो आप यूनिट बेचेंगे वो सस्ते हुकूमत को बेचेंगे, जो खरीदेंगे वो महंगे खरीदेंगे और यूँ आपका निज़ाम चलेगा। फिर भी आपको कुछ ना कुछ सोलर लगाने का फ़ायदा होगा, लेकिन बड़ा फ़ायदा ख़त्म कर दिया। लेकिन पुराने सार्फिन जितने भी थे मुझ समेत, उन सबको फ़ायदा बरकरार रखा। मगर अभी पिछले दिनों, कल परसों मैंने आपको एक बात बताई थी कि दोबारा ये खबर सामने आई कि जो सोलर के नए कनेक्शन लेने जाएंगे, जो नेट मीटरिंग वाले नए कनेक्शन लेने जाएंगे, यानी नेट बिलिंग वाले, उन पर फिर टैक्स हुकूमत ने लगाया। वो एक टाइम का टैक्स था, मैंने आपको बताया था कि वो टैक्स सारी ज़िंदगी आपके बिल में नहीं आना था। 1000 से लेकर 25,000 तक था, जितने किलोवाट आप लगा रहे हैं। 5 किलोवाट लगा रहे हैं 5,000, 10 किलोवाट लगा रहे हैं 10,000, 20 किलोवाट लगा रहे हैं तो 20,000, 25 पे 25,000। लेकिन 25 इस पे शोर मचा कि भाई ये नेपरा क्यों फीस ले रहा है। ये नेपरा ने फीस आयद की थी कि जी प्रोसेस ये होगा कि आप अप्लाई करेंगे तो नेपरा का लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा और लाइसेंस की ये फीस है जो आपको देनी पड़ेगी 25,000। तो हुकूमत पे बहुत प्रेशर पड़ा। लोगों ने कहा कि ये हुकूमत हमेशा से सोलर सार्फिन के खिलाफ होती है और मिडिल क्लास को टारगेट करती है, और क्या वजह है कि टारगेट करती है। जितना प्रेशर पड़ा उसके बाद आज पावर डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया और अच्छी खबर ये है कि उन्होंने नेपरा को लिखा है कि नेपरा जी ये बड़ी गलत बात है। नेपरा क्या है, वो तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट बॉडी है, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट, लेकिन हुकूमत जो चाहे वही करती है। तो उसको अब लिखा है कि भाई आप ये फीस वापस करें, आपके लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। जो पहले था पोजीशन के जी 25 किलोवाट तक के जो छोटे सार्फिन है, 25 से ऊपर वाले फिर भी नेपरा से लाइसेंस लेंगे, लेकिन 25 किलोवाट से छोटे जो घरेलू सार्फिन है उनको नेपरा के लाइसेंस की जरूरत नहीं। ये अप्रूवल का प्रोसेस खत्म करें, ये फीस भी खत्म करें जो 25,000 तक वन टाइम फीस थी और वो भी खत्म करें। अब जो है आप सोलर सार्फिन अपना कनेक्शन लगवाएंगे पुराने सिस्टम के तहत, SDO को दरख्वास्त दे के वही जो प्रोसेस है वो पूरा होगा और नेपरा का रेगुलेशन खत्म, नेपरा की फीस भी खत्म। तो ये हुकूमत ने आज बाकायदा एलामिया जारी किया और हुकूमत ने ये भी वाज़ेह किया कि हमने पहले भी नेपरा को कहा था कि ये ना करो, लेकिन उन्होंने कर दिया था। तो अब हम जो उनको कह रहे हैं, बड़े मासूम है यार अवैस लगारी साहब और हुकूमत। बहरहाल जो भी है अच्छी खबर है सोलर सार्फिन के लिए, और अब जो है वो अब दोबारा से बगैर ये फीस दिए लगा सकते हैं। फीस बहरहाल मैक्सिमम फीस 25,000 थी और वन टाइम फीस थी। ये फैक्ट चेक था। कुछ लोगों ने कहा था कि ये फीस हर महीने बिल में आएगी, जो कि बहुत खतरनाक बात होती। वो बात नहीं थी, वो मैंने पहले भी फैक्ट चेक कर चुका था। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ, और इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से कुछ लोग बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे कल से। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस्लामाबाद टॉक्स खत्म हो गई, क्योंकि इस्लामाबाद खोल दिया गया, रेड जोन को भी खोल दिया गया, अमरीकी वापस जा रहे हैं अपने जहाज और इक्विपमेंट। जो सिक्योरिटी वाले लोग आए थे, सरीना में ठहरे हुए थे या मैरियट में ठहरे हुए थे, और पूरे इस्लामाबाद में ज़िंदगी बहाल हुई है। चलें, सब्जी फ्रूट वाले वापस आ गए, दवाइयों
کی ترسیل ہر چیز اسلام آباد میں. اب آپ سرینا کے ذریعے واپس آ سکتے ہیں, آپ کو وہ چاند تارا والی روڈ یوز نہیں کرنی اگر آپ باہر سے اسلام آباد انٹر ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے باقی سارے سیکٹرز اور ایکسٹینڈیڈ ریڈ زون کو کھول دیا گیا. کچھ جگہوں پہ ابھی بھی رکاوٹیں ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اسلام آباد ٹاکس نہیں ہو رہے یا پاکستان کا رول ختم ہو گیا؟ اس پر کچھ لوگ خاص طور پہ جن کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی کوئی عزت بنے, انہیں بڑی خوشی منائی اور کہا کہ جی اسلام آباد ٹاکس ناکام ہو گئے ہیں, بس اب یہ ہے لوڈ شیڈنگ ختم کریں اور مہنگائی ختم کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی بالکل ختم ہونی چاہیے اور ظاہر ہے یہ ہے, مگر یہ تو ایک بہانہ ہے کہ آپ اسلام آباد ٹاکس سے تو نہیں, اسلام آباد ٹاکس ہونے سے تو مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ بڑھ نہیں رہی. اسلام آباد ٹاکس ہونے سے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ ختم تو ہو سکتی ہے, بڑھ نہیں سکتی, کیونکہ ٹاکس کامیاب ہوں گے تو امن ہوگا, اور امن ہوگا تو اب نئے ہرمز کھلے گی, پھر تیل بھی نیچے آئے گا. ظاہر تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں کم ہوں گی اور پاکستان میں بھی کم ہو جائیں گی جس طرح پرانی تھی. حکومت نے ضرور اپنی لیوی لگائی ہے, لیکن لیوی کے باوجود جو امپیکٹ اوپر سے آ رہا ہے وہ تو بڑھ رہا ہے نا. لیوی تو حکومت کی پہلے بھی تھی, وہ اب بھی رہے گی, مگر جو رعایت آتی ہے وہ تو ملے گی لوگوں کو. اور لیوی کیوں لگائی ہے؟ وہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ نہیں کریں گے, آئی ایم ایف ڈیل نہیں کرے گا, کرنسی اوپر چل جائے گی, پھر مہنگائی بڑھے گی. یعنی کہ ہر طرف سے پھنسی ہوئی ہے حکومت بھی, اور چاہے اس کے اپنے کرتوت بھی ہیں. حکومت کا جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خرچے نہیں کم کر رہے, اپنے اخراجات نہیں کر رہے, اپنے گلف اسٹریم جہاز نہیں کر رہے. وہ کرنا چاہیے, مگر باقی جو اکانومی ہماری بگڑی ہوئی ہے وہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتی, اور وہ آئی ایم ایف کے بغیر ٹھیک نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تھا, ابھی بھی جانا پڑ رہا ہے. انویسٹمنٹ جب تک باہر سے نہیں آ رہی, وہ حکومت کی ناکامی ہے کہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں لا رہے, اور بہتر کاروباری ماحول کیوں نہیں لا رہے, ٹیکس کیوں نہیں کم کرے, یہ والی حکومت کی ناکامی ہے. مگر یہ بات کہنا کہ جی آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہ کریں اور ٹیکس ہی ہٹا دیں, یہ حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو ڈیفالٹ ہو جائیں گے. حکومت کے لیے جو ممکن کام ہے وہ کرنے چاہیے, کہ جیسے اپنے اخراجات کو کم کریں, تاکہ جو ٹیکس ہے اس کو کم کر دیں, اگر ختم نہیں کر سکتے کم کر دیں, اور آئی ایم ایف کے ٹارگٹس پورے ہوں, اور آئی ایم ایف سے جان چھوٹے, اور پاکستان اور انڈسٹریز کو پروموٹ کریں, ان کے ٹیکس کم کریں, بزنسز کو کانفیڈنس دیں. یہ حکومت کر سکتی ہے. بہرحال جو ٹاکس تھے ان کی بات چل رہی تھی, تو ٹاکس جو ہے وہ ناکام ہونے کی کسی نے کہا اور بڑی خوشی اس پہ منائی گئی. یہ خوشی نہیں بنتی یار. جس کو ذرا سے بھی سمجھ ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہوگا, اور اس جنگ سے پاکستان کیا پوری دنیا کے غریبوں کے لیے مصیبت آ رہی ہے. اس مصیبت لوڈ شیڈنگ مزید بڑھے گی. اگر یہ جنگ دوبارہ فل فلیج شروع ہوتی ہے تو لوڈ شیڈنگ پاکستان میں بڑھے گی, پیٹرول ختم ہو جائے گا, آپ کے ایمبولینسز کے لیے, ہر چیز کے لیے ایک ایسا کرائسس آئے گا جو مجھے اور آپ کو بھی متاثر کرے گا. یعنی ہر غریب آدمی, ہر لیا اور سمو سٹا میں بیٹھے بندے کو بھی متاثر کرے گا. تو اس کی دعا کرنی چاہیے کہ امن پریویل کرے. ہو کیا رہا ہے امن پریویل کرنے کے لیے کہ عباس عراقچی دوبارہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. جی پاکستان, آپ کو پتہ ہے پاکستان آرمی چیف کے فیلڈ مارشل کے جہاز میں ان کو پاکستان سے مسقط بھیجا گیا. جو لوگ کہہ رہے تھے ایران پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا, ایران کا کوئی وہ نہیں ہے, ان کے لیے تو کم سے کم شرم کا مقام ہے کہ ایران کا اتنا تعاون ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں چند گھنٹے کے لیے عباس عراقچی ہیں. عباس عراقچی 21 گھنٹے پاکستان میں رہے, فیلڈ مارشل سے ملے, پرائم منسٹر سے ملے, چیف منسٹر, وہ ڈی پی ایم جو ہیں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار, ان سے ملے, اور سیکورٹی کے اہلکاروں سے اور بہت سارے لوگوں سے کی مذاکرات, جس میں آگے کیا لائحہ عمل طے کیا گیا. ٹھیک ہے اسلام آباد میں نہ ٹاکس ہوں یار, ٹاکس تمبکتو میں ہوں, جو میں پہلے دن کہا تھا, آج سے 30 دن پہلے, کہیں پہ بھی ہوں, ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ پیس ہو جائے. تو اسلام آباد میں بھی ٹاکس کے بھی امکانات بالکل ختم نہیں ہوئے, لیکن عراقچی اسلام آباد دوبارہ آ گئے. اس کا مطلب ہے پاکستان کا رول کہیں نہیں جا رہا. پاکستان کا تو رات کو صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان فینٹاسٹک ہے, اس کا کہا, اور پھر کہا کہ چیف فیلڈ مارشل بھی اور پرائم منسٹر بھی بڑے عظیم ہیں اور پاکستان چاہتا ہے کہ ڈیل ہو جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے انوائز نہیں بھیج رہا, اسٹیو وٹکاف کو نہیں بھیج رہا, اور ان کو نہیں بھیج رہا کیونکہ 18 گھنٹے پہنچیں گے اور پھر اگر بات بھی نہیں ہوگی, چونکہ ایران پہلے انکار کر چکا تھا, تو وہ فوری طور پہ تو ٹاکس نہیں ہو رہے. لیکن ابصار عالم صاحب ہیں, انہوں نے کل اسحاق ڈار صاحب سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ اگلے ویکینڈ تک جو ہے وہ اسلام آباد میں دوبارہ ٹاکس کے امکان ہو سکتے ہیں, اور اسلام آباد میں نہ ہو کہیں اور ہو جائیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکی آئیں گے اور جو بات چیت چل رہی ہے, جو مسودہ ہے وہ اپروو ہوا ہے. ایران کے 2 ڈیلیگیشن تھے, ایک پاکستانی جہاز پر مسقط چلا گیا, عباس عراقچی پاکستان کے اپنے جہاز پہ گیا تاکہ ان کی سیفٹی رہے. جو ایران کا جہاز ایران سے ان کو لے کے پاکستان آیا تھا, اس میں ایران کے کچھ آفیشیلز واپس ایران گئے تہران, اور وہاں سے مشورہ کر کے آئیں گے. جو پرپوزل اب آگے جا رہی ہیں, جو فائنل ڈیل کی طرف مسودہ جا رہا ہے, وہ مسقط میں جا کے عباس عراقچی نے ڈسکس کیا, اور جو ان کی ٹیم تھی اس نے جا کے ایران میں ڈسکس کیا. اب اسلام آباد میں آ کے دوبارہ ڈسکس ہوگا. اور اب ابصار عالم صاحب کے مطابق جی اب یہ ماسکو جائیں گے, اور ماسکو کا کردار ہوگا یورینیم کے حوالے سے, اور پھر مسقط میں ڈسکس کیا, کیونکہ مسقط پرانا ان کا اتحادی بھی تھا اور پچھلے ٹاکس کیے تھے, اور پھر اسلام آباد واپسی
ہو سکتی ہے اگلے ویکینڈ پہ, اور اس میں پھر امریکن بھی واپس آ جائیں گے اور ایران بھی آئے گا اور ٹاکس کو حتمی شکل معاہدے کو دی جائے گی. تو یعنی کہ ڈپلومیسی بہت انٹینس قسم کی چل رہی ہے, پاکستان کا رول بھی بہت انٹینس قسم کا چل رہا ہے, اور امن کی امید بھی بہت روشن ہے, اور ایران کہیں نہیں جا رہا, اور ایران نے پاکستان پہ کوئی عدم اعتماد نہیں کیا, بلکہ پاکستان آ چکے ہیں, اور چند گھنٹے پاکستان میں اسٹے کے بعد وہ ماسکو جا رہے ہیں, جو مکمل ایک مسودہ لے کے ماسکو چکے کیل آئے ہے ایران کا, اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد واپس آئیں گے, اور اس کے بعد حتمی ڈیل کو حتمی شکل دی جائے گی. یہ اچھی بات ہوگی ڈیل اگر ہوتی ہے سب بزنسز کے لیے اور سب کے لیے, اور امکان یہ لگ رہا ہے کہ جنگ اب فیوچر میں دوبارہ شروع نہیں ہوگی, سیز فائر قائم رہے گا اور ڈیل کی طرف معاملات بڑھیں گے. ڈیل یہ اتنی آسان نہیں ہوتی کہ منٹوں میں طے ہو جائے, یہ بڑے کمپلیکیٹڈ میٹرز ہوتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ پاکستان اور انڈیا کا جنگ اور کوئی سوالسی کروا رہا ہو تو ہم ایک منٹ میں تھوڑی مانیں گے, ہم اپنے اپنے مطالبات رکھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ڈیل میں ہمیں میکسیمم فائدہ ملے. یہی بات ایران اور امریکہ چاہ رہے ہیں, اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی میکسیمم ڈیمانڈس کو چاہیں کہ ڈیل میں انکارپوریٹ کیا جائے. تو یہ چیز چل رہی ہے, اور اسلام آباد ٹاکس نہیں ختم ہوئے, امن کی امید ختم نہیں ہوئی, امن کی دعا ختم نہیں ہوئی. آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے, مجھے بھی دعا کرنی چاہیے کہ امن ہو جائے. اب آخری خبر چلتے چلتے کہ صدر ٹرمپ پہ رات وائٹ ہاؤس کے جو کورسپونڈنٹس ہوتے ہیں وہ اینول ڈنر دیتے ہیں صدر کو, ہر صدر کو, اور وہ جو وائٹ ہاؤس بیٹ کور کرتے ہیں ان کا ڈنر ہوتا ہے, بڑا دلچسپ ہوتا ہے. صدر اس میں خطاب کرتے ہیں, صدر سارے صحافیوں کے نام لے لے کے ان کے مذاق کرتے ہیں, صحافی صدر کا مذاق اڑاتے ہیں, بڑا شغل لگتا ہے. کل کیرولین لیوٹ جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری, انہوں نے بھی کہا تھا کہ بڑا کچھ ہوگا یہاں پہ, بڑا صدر جو ہے وہ مزے کی باتیں کریں گے اور بڑے شارٹ فائر ہوں گے. شارٹ فائر ایک اس حوالے سے یہ نہیں یعنی لفظوں کی بمباری ہوگی یہ کہا تھا, لیکن ہوا کیا ایکچولی کہ جب صدر کی تقریر سے پہلے ہی وہاں پہ شوٹنگ کا انسیڈنٹ پیش آ گیا, اور شوٹنگ ہوئی. صدر سے کافی دور تھے, صدر محفوظ رہے, سیکرٹ سروس جو وائٹ ہاؤس کی ہے اس نے ان کو محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا, لیکن ڈنر انکمپلیٹ ہو گیا, تتر بتر ہو گیا. جو شوٹر تھا اس کو پکڑ لیا گیا ہے, وہ کون ہے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, لیکن ایک صرف پولیس اہلکار کو گولی لگی تھی, لیکن اس نے ویسٹ پہنی ہوئی تھی بلٹ پروف, وہ بھی بچت ہو گئی اس کی. جو شوٹر تھا اس کی شناخت ہوئی ہے, کیلیفورنیا کا رہائشی ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں پین اسٹیٹ کا رہائشی ہے, پینسلوینیا کا, وہ ایک اسکول ٹیچر تھا اور گیم ڈیولپر ہے. وہ جناب وہاں پہ کالز, کیا نام ہے اس کا, میں آپ کو بتاتا ہوں, نام اب یاد نہیں کیا اس کا. تو اس شخص نے جو ہے وہ کوشش کی تھی, اس کے پاس چاقو بھی تھے, اس کے پاس گن بھی تھی, اس کے پاس پستول بھی تھے. 31 سال کا کول اس کا نام ہے, اور وہ ایک میکینک, ایک گریجویٹ ہیں اور پارٹ ٹائم ٹیچر اور گیم ڈیولپر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور کول تھامسن ان کا نام ہے, کول تھامسن ایلن, لاس اینجلس کے رہائشی ہیں رائٹرز کے مطابق. اور وہ جو ہیں وہ ان کے پاس ہوٹل میں مہمان کے طور پہ ٹھہرے تھے, ہلٹن ہوٹل میں عشائیہ ہو رہا تھا. آپ سوچے ہوں گے کہ وہاں پہ پہنچے کیسے, لیکن وہ ہلٹن ہوٹل میں مہمان کے طور پہ اس نے کمرہ بک کیا ہوا تھا. پھر وہ نیچے آیا اور اس نے کوشش کی کہ وہ اس جگہ پہنچنے کی کوشش کی اور فائرنگ بھی کی. اس فائرنگ کے نتیجے میں صدر تو بچ گئے, لیکن یہ ہے کہ ایک اہلکار کو گولی لگی. اور انہوں نے کہا جی جائزہ لیا جائے گا کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ وہاں پہ داخل کیسے ہوا, اس کا ہدف کون تھا. ظاہر ہے صدر ہی ہدف ہوئے ہوں گے, جو اس کے پاس چاقو بھی تھے, ہینڈ گن بھی تھی اور ایک شارٹ گن بھی تھی. یہ کافی بڑا اسلحہ لے کے گیا. سوچیں آپ, اگر یہ واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے, یہ ریڈ زون کیوں بند کیا, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پاکستان میں یہ واقعہ ہوتا تو دنیا کیا کہتی, اور پروپیگنڈا دنیا کا میڈیا پاکستان کے خلاف کیا کرتا. اس وجہ سے سیکیورٹی تو ضروری ہے. امریکہ میں ہو گیا یہ واقعہ, آپ دیکھیں, امیجن کریں امریکی صدر کے سامنے یہ واقعہ ہوا. بہرحال خوشی کی بات ہے کہ ان کی بچت ہو گئی. پاکستان کے وزیر اعظم اور ڈپٹی پرائم منسٹر, فارن منسٹر اسحاق ڈار, سب نے اس کو واقعے کو کنڈیم کیا ہے. صدر ٹرمپ تھوڑی دیر بعد پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا ایران سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم جو ہے یہ واقعہ ہے ان کے اوپر 2024 میں بھی آپ کو پتا ہے ایک حملہ ہوا تھا اپنی کیمپین کے دوران, وہ اس میں بھی بچ گئے تھے میراکلسلی. تو بچ بھی جاتے ہیں الحمدللہ, اور حملے بھی ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا ایران سے تعلق نہیں. تو اس حملے کے باوجود ایران کے ٹاکس پر کوئی اثر پڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. ایران کو بھی ڈیل چاہیے, امریکہ کو بھی ڈیل چاہیے, اور دنیا کو بھی ڈیل چاہیے. اس لیے میں پر امید ہوں کہ ڈیل ہو کے رہے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, دیکھتے رہیں آج کا سچ.